पाकिस्तानी फौज के 2 इस्तीफे और होली का त्यौहार। कोयटा के अंदर बहुत ही हौलनाक जो वाक़या पेश आया, उसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो है यूट्यूब पे मौजूद है। इस तरह के रोज़ कोई ना कोई वाक़यात पेश आ रहा होता है। रोज़ में इरादा हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा होता है। मजहबी इंतहापसंदी अपनी जगह पे, जिसके ऊपर भी ज़्यादा वीडियो मौजूद है। मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि पाकिस्तान का अब दुनिया जिस वाक़े से हिल गई थी वो आया था APS का वाक़या, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, जिससे तकरीबन 131 जो छोटे मासूम बच्चे थे उनकी जान गई थी। आज तक हम उनके कातलों को, उन लोगों को कटारे में नहीं लेके आ सके, क्योंकि वजह इसके पीछे सारी जो कोर वजह है, जो बुनियादी वजह, वो छोटी सी है। अब मैं ज़्यादा आपके सामने लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं मुख्तसर बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो जाए तो उसका बहुत ही आसान हल बता देता हूं मैं आपको। आसान हल है कि मैंने वैसे इस बारे में पहले भी कई दफ़ा बात की थी। मैंने कहा था कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जो 2024 का इलेक्शन होते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्हें इस्तीफा नहीं दिया। मेरी कोई अहमियत नहीं भाईजान, मैं तो सिर्फ आपके आगे मामला पेश कर सकता हूँ। लेकिन अगर अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, उनका एहतराम करता हूँ मैं। लेकिन अगर अब चाहते हैं कि सारे मामला ठीक हों, इतना बड़ा वाक़या पेश आया, अब कोई बंदा गलती मानने पर तैयार नहीं है, तो छोटे से 2 इस्तीफे देने से क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान में हर तरफ जो होगा अमन व अमान हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा पाकिस्तान की जो फौज है प्रोफेशनल है, और पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। मैं आपको गारंटी करता हूँ। वो 2 बंदे कौन हैं? एक बंदा जो है वो बलोचिस्तान का कोर कमांडर है, उनका नाम है राहत नसीम अहमद खान, और दूसरा जो है वो ISI का हेड है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसके हेड है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। इन दोनों से इस्तीफे ले लीजिए तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। मैं जब कहता हूँ पाकिस्तान के बहुत मसले हल हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में डॉलरों की रेल पे हो जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। असूल सेट हो जाएगा, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, और पता चल जाएगा जो बाकी जो सियासी क़यादत है, जो मामला, जो बाकी जितने भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट जो है ना, उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज चला जाएगा। वो क्लियर मैसेज क्या चला जाएगा कि हम या कि कोई बंदा जो अगर किसी उसको उसके ज़िम्मे कोई काम है, अगर वो फेलियर होगा तो उसका अंजाम ये होगा। वो यही हमारा पार्लियामेंट का मैसेज जाएगा। वो भी अगर डिलीवर करने में नाकाम रही तो ये हो सकता है, वो अक्सर होता ही रहता है वैसे हमारी अदालतों को और मामला, और जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं, जो भी किसी से भी कहाँ से भी ताल्लुक रखते हैं, उनके पास चल जाएगा ये प्रोफेशनल फौज है, और यहाँ पे एक सजा और जजा का अमल है। मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा, अक्सर लोग कहने होंगे एक नवा बंदा यूथिया आ गया। ना भाई, मैं यूथिया हूँ, ना मैं जियाला हूँ, और ना पटवारी का चक्कर चुक्कर है। हम एक पाकिस्तानी के लिहाज से, और सबसे बढ़कर एक इंसान के लिहाज से, क्योंकि 28-30 करोड़ की आबादी है, उसको ज़हनी टॉर्चर में मुब्तला किया हुआ है। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हम तबाह कर रहे हैं। अगर हमने कोई ना कोई कदम लेना है कि नहीं लेना, एक छोटा सा कदम होगा, 2 इस्तीफे, जो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। को आपको इस अनाज से बाहर निकलना पड़ेगा। इस जो प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशनलिज्म जो है, जो उसको बहाल करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपने जो मामला पेश हो गया, दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। हम जिन मगरबी मालिक की मिसाल दे रहे होते हैं, हमारे मीडिया रोज उनकी कहते हैं गीत गा रहा होता है, मामला था, लेकिन टकरा पता कौन नहीं इनको है। जो फौज के मामला भी होते हैं, उसमें भी जो टॉप जनरल होते हैं, पिछले तभी इसराइल का जो कहता है डिफेंस मिनिस्टर आया था, नेतन्याहू ने उसको सैक कर दिया था उसका मामला के ऊपर। और अमेरिका का जब बराक ओबामा भी आया था, उसने भी उस वक्त जो आया था, जो उनकी फौज का जो हेड आता, उसको कहते हैं उससे इस्तीफा ले लिया था। ऐसे मामला होते रहते हैं। इससे मामले से क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म इजाफा होता है, जो इत्मीनान बहाल होता है, और जो दुश्मन एलिमेंट होते हैं, जो आपका मुखालिफ एलिमेंट होते हैं, उनको एक ज़बरदस्त क्लियर मैसेज जाता है कि नाकामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बंदों की कुर्बानी भी दे सकते हैं। उनका इस्तीफा, कुर्बानी क्या बात है भाई, इस्तीफा की कोई मसला नहीं है, ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को ताकतवर हजरात है, पार्लियामेंट किसी खाते में नहीं ना है, अब वो मेरी उनसे दरखास्त है डॉक्टर आसिम, जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल हाफिज आसिम मनीर साहब से, हर जगह जाके आप कुरान की आयतें कोट कर रही होती है अपनी मर्जी के। भाई आप कह रहे होते फतह हमें लिख दी गई है, तो भाई जाके अपने मुल्क का तो सही कर लो, दूसरे मुल्क को क्या फतह करनी है जाके। कश्मीर की 1 इंच आप आज़ाद निकलवा सके, बातें हमारी फलस्तीन में पहुंची हैं। मैं यहाँ टॉन्ट करने नहीं बैठा हुआ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं पहले भी आपको एक मेरी वीडियो मौजूद है, वैसे अगर आपका मौका मिले, आपको या आपके जाने वालों को कोई बंदे का मौका मिले, मेरी वीडियो देख ले कि मैंने कहा था आप पाकिस्तान की तारीख के ग्रेट जनरल बन सकते हैं, एक अजीम सुपर स्टार बन सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त मौका दिया, अगर चाहें तारीख से कुछ सबक सीखे। नहीं तो आपको पता है 1971 में भी उसको जो याहिया खान साहब है थे, ऑनलाइन सारी वीडियो मौजूद, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये मशरकी पाकिस्तान को मैं अपने हाथ की हथेली की तरह जानता हूँ, मैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। यहाँ वहाँ अखबारों में भी उस तरह की सुर्खियाँ वगैरह आ रही थी, और बाद में जाकर मशरक जो बांग्लादेश बन गया भाईजान। ये इस तरह वो ज़ियाउल हक भी इतना झूठ बोले हमारे साथ आके मदद के नाम के ऊपर, एंड में आपको पता ही है मुशर्रफ ने वही काम किए, सब कुछ हमारे सामने होता है।
آپ کو تاریخ کا زبردست موقع میرے آپ کو، اگر آپ نے صحیح نہیں کہ میری آج بات لکھ کے رکھ لیں کہ آپ تاریخ کے کوڑا دان میں بھی آپ کا نام نہیں ہوگا، اتنے ذلیل ہوں گے تاریخ آپ کو کبھی، جتنے پاکستان جنرل جتنے بھی آئے ہیں نا، ان کی جو جتنی کچھ ہوا ہے ہوتا ہے ان کے بارے میں، جو ضیاء اللہ کے بارے میں جو پیپل پارٹی کرتی ہے، مشرف کے بارے میں مسلم لیگ نون کرتی ہے، باجوہ کے ساتھ جو عمران خان نے کیا وہ تو کیا ہی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہونی ہے نا، وہ آپ کے لیے جو کہتے ہیں آنے والی نسلیں جو ہیں، آپ کی فیملی کے معاملات ہیں پورے پاکستان میں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ بات لکھ لیں، ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اس ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، صرف ان 2 بندوں سے استعفیٰ لے لیں۔ میں آپ کو نام ریپیٹ کر لیتا ہوں، ویسے مجھے کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ جو اس وقت بلوچستان کے کور کمانڈر ہیں، ان کا راحت نسیم احمد خان صاحب، کیونکہ انہوں نے فیلئر ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر ہمارے جو ڈی جی ISP آ رہا ہے، وہ جو میں کیا کہوں، میں کتنی انپروفیشنلزم ہے، کتنی شرم کا مقام ہے، وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا اپنا فیلئر نہیں مانتے، ہم کتنے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو بتا نہیں رہے ہوتے۔ بالکل غلط بات ہے، فیلئر ہوتا ہے بھائیان، اگر آپ نہیں بتا رہے ہوتے تو ہمیں کیا، ہمارے سامنے روز ہی کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ اس سال تقریباً 100 سے زیادہ واقعات پیش آ گئے، حالانکہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ احمد شریف صاحب جو ہیں، جو آ کے جو ڈی جی ISP کیسے کیسے بدلے لگائے ہمیں آ کے، جو اس کے منہ میں آ رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اب الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ الزام دیا جا رہا ہے بھائیان کہ افغانستان والوں کو، اور یہ وہی افغانستان جو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے، جو کہتے ہیں جو خواجہ آصف ہے، وہ اس کی ٹویٹ چیک کر لیں، جب امریکہ وہاں سے گیا تھا اس نے کہا فتح ہوگی ہماری، یہ پتہ نہیں اسلام کی فتح ہوگی ہے۔ اب کون سی اسلام کی فتح؟ اب یہاں پہ کون سی حق کی جنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مذہبی نشئی قوم تیار کر دی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ مذہب کھیلتا جا رہا ہے۔ آپ اس میں شہید کون ہے، غازی کون ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں جی ہم نے ان کو جہنم میں رسید کر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں سمجھتے، وہ تو ہم کو شہید سمجھتے ہیں۔ اب امریکہ کا امریکہ کا جو ٹیررسٹ تھا، جو ہے تھا، جو کہتے ہیں شریف عبداللہ تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شریف تو اس کا نام کنفرم ہی ہے، اس کے اوپر ملا تھا ویڈیو موجود ہے، اس کو تو آپ نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان نے ہمارا پرائم منسٹر جو تھے شہباز شریف بڑی ٹویٹ وغیرہ کی ہے، اور بڑا یہ ہم پگڑے ڈالے گئے، جو امریکہ نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا۔ وہ بھی ایک مسلمان کو اپنے کافر کے حوالے کیا۔ میں اسلامی تناظر میں کہہ رہا ہوں، آپ کو مذہب کا استعمال کرتے ہیں نا آپ، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، میں اس کو پکڑ کے دے سکتے ہیں۔ اپنا ایک بندہ آج تک ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ وہ میں بار بار کہتا ہوں، APS کا واقعہ جو آیا، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا، اس پہ کتنے زیادہ واقعات پیش ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی گرفتار کر کے نہیں دے سکے، عوام کے سامنے لے کے نہیں، عدالت نے پیش نہیں کیا، اس سے ان کی بات نہیں سنی کہ ہم نے دیکھا نہیں ان کے ساتھ، کہ ایک بھی حد تک نہیں کر سکے آپ۔ افسوس کا مقام ہے اس بات کے اوپر، اور آ کے جھوٹ بولی جا رہے ہوتے ہیں، آ کے پھر دوسرے کہتے ہیں انڈیا کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں۔ ہم یہ بلشٹ سن کے تنگ آ گئے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں یہی آتا، آج دیکھ لیں انڈیا کشمیر جو کتنا پورے الیکشن ہوئے ہیں، اور جو پارٹی جیتی ہے، جو وہ مودی کے خلاف پارٹی ہے، وہ وہاں حکومت میں ہے، سارا کتنا امن ہو رہا ہے وہاں پہ، زبردست کا معاملہ چل رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا انڈیا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، سارا اصلی خراب ہو گیا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے مقطع ویڈیو پہ جا کے، میں انڈیا کے بارے میں ساری باتیں کی ہوئی ہیں، میں ہمیشہ بیلنس بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ہم نے یہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر کہتے ہیں ہمارے اللہ سازش ہو گئی ہے، ہر بات کا الزام انڈیا، پہلے انڈیا ملا ہوا تھا، اب ہمیں افغانستان ساتھ مل گیا۔ حالانکہ افغانستان وہی افغانی ہے جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، طالبان ہیں، یہ حق باطل کی فتح ہوگی، سارے ہم بڑے بڑے شادیاں بچا رہے تھے۔ یہاں یہ کہتے ہیں فیض حمید صاحب گئے تھے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، وہ بھی آپ کے بندے ہیں نا سارے۔ یہ مسئلہ یہ ہو چکا ہوا کہ ہم نے بس دوسرے میں الزام لگانا، انسان غلطی سے نہیں مرتا، غلطی پر قائم رہنے سے مرتا ہے۔ اب میں یہاں باتوں کو گھمانا نہیں چاہتا، میں نے اسٹریٹ فارورڈ پہلے کر دیا، باقی چیزیں میں اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ہلکی مسالے دے رہا ہوں، تاکہ میں شاید آپ کو میری بات میری سمجھ آ جائے، کیونکہ میں چاہتا نہیں آپ کو بورڈ کروں، کوئی بات ادھر سے پکڑوں، کوئی بات ادھر سے پکڑوں، آپ کے یا تو کڑیاں مدانیاں کھول رہے ہیں، میں مدانیاں نہیں کھول رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کیا، جو میں نے مطالبہ پیش کیا یا ایک ریکویسٹ کیا، اس کے سپورٹنگ کہتے ہیں آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ معاملات کیا ہے، کہ ان 2 بندوں سے جب تک یہ کور کمانڈر بلوچستان اور ISI کا ہیڈ اس سے استعفیٰ نہیں لیا جائے گا، پاکستان پھر آج سے 10 سال بعد 50 سال بعد ایسے معاملات ہوں گے۔ مجھے امید ہے پاکستان قائم رہے گا، لیکن جو معاملات اس طرح چل رہے ہیں آپ کو آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے یہاں پہ یہ معاملہ کو ٹھیک نہ کیا۔ بیٹھ کے ہر جگہ جا کے الزام ہمارا فیلئر نہیں ہے، یہ کتنی بے شرمی کا مقام ہے کہ اگر آپ اس طرح بڑا واقعات پیش آیا، لوگ آپ سوال کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، جو اس وقت نوجوان نسل ہے، آپ ان کو جھوٹ بول کے آپ کہتے ہیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ میں نے اس بارے میں بلا تھا ویڈیو موجود ہے، اپنے امیج بلڈنگ کر رہے ہیں بھی، امیج بلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی سچ سے سانچ کو آنچ نہیں ہے، سچ سے ہوتی ہے۔ آپ ایک طرح سچ کو تسلیم کریں، ایک طرح سے ہمارے وہی میں بات کر رہا ہوں، چیف دی آرمی اسٹاف ہر جگہ جا کے ان کو تقریریں کرنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، ہر جگہ اسلام کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ خود ہی ان کا فیصلہ کر رہے ہیں، جی خوارجین ہے، کوئی کہتا ہے دہشت گرد ہے، جی وہ جہنم رسید کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اینی ہاؤ
کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ ہے، یہی میرے آپ کے سامنے یہ آسان حل بتایا میں نے، سارے معاملہ ٹھیک ہو. یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں، میں میری باقی میں کئی باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں، یہ بات بھی آپ میری بات مانیں، یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوگی. دوسری بات کرتے ہیں ہولی فیسٹیول. ہولی کا جو تہوار ہے وہ 13-14 مارچ کے درمیان انڈیا میں منائے گا. بہت بڑا ہولی کا تہوار ہے. میں انڈیا والوں کو سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہاں پہ یہ ایک میلے سے سما ہوتا ہے. یہ ہولی کا تہوار جو ہوتا ہے اسے رنگوں کا میلہ بھی کرتے ہیں لوگ، رنگ وغیرہ پھینکتے ہیں، سویٹس وغیرہ ہوتی ہیں کہتے ہیں. اس میں یہ جو اس کی پیچھے جو تاریخ ہے وہ یہی تاریخ ہے جب نیکی کو بدی کے اوپر فتح حاصل ہوئی تھی. یہ اس کے چکر میں یہ ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اکانومی کے اندر جو پیسے آتے ہیں، لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، اکانومی سے چلتی ہے اور یہ سیدھے ملک ترقی کرتے ہیں. پوری دنیا میں چیک کر لیں آپ، ہر جگہ پہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو فیسٹیول وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صرف فیسٹیول ایک تو ملک کا جو اچھا امیج باہر جاتا ہے، ایک وہاں اکانومی بیٹر ہوتی ہے، ٹورزم ہوتا ہے، اور دوسری لوکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انگیج ہونے کا موقع ملتا ہے. تو انڈیا کے میں نے جو یہ ہولی کا تہوار ہے اس کے اوپر جو انڈیا کے 60,000 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، اگر اس کو امریکن ڈالرز میں کیا جائے $7 بلین اکانومی میں آئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 20%، 20% زیادہ. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ نئی اسلامی جماعت لانچ ہو رہی تھی، وہ TLP والے چیک کر لو، کوئی آ کے کہتے ہیں وہ چیک لو، مدنی والے چیک کر لو، وہ کسے کا نہیں سنا رہی. یہ اکانومی ہم بنائی ہے، یہ ہماری اکانومی چیک کر لیں، ان کی اکانومی چیک کر لیں. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہاں پہ مسئلے مسائل باقی نہیں ہے، لیکن ہمارے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی فیسٹیول کا چکر ہی نہیں ہے. ہر جگہ کوئی بندہ کو بات کرنے لگتا ہے وہ وچ اسلام واڑ دیتے ہیں. اب اسلام کا مطلب یہ ہر بندے نے اپنا اسلام ملایا ہوا ہے. حالانکہ اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے بھائی چارے سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی بھی منانی ہے، غمی بھی منانی ہے، اپنے ایک کلچرل ایلیمنٹ، ایک مذہبی ایلیمنٹ کے اندر رہ کے. لیکن یہاں تو ہم نے جو اسلام کا جو حال کر دیا ہوا ہے، جو یہ اس طرح اکانومی بڑھانی آپ نے آگے لے کے جانی ہے، جب آپ کے اپنے بندے سارے باہر ہوں، کوئی ایسا ماحول، ایسا گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا، صرف باتیں کرتی جا رہی ہیں. آپ نے ہم ساتھ سے کچھ سیکھ لیں بھائی، چائنا سے کچھ سیکھ لیں، وہاں بھی بڑے فیسٹیول ہو رہے ہوتے ہیں جا کے. اب اگر یہی مسئلہ ایران سے کچھ سیکھ لیں بھائی، باقی ساری باتیں چھوڑیں آپ. یہی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کا بہتر کریں تو اس میں ہمیں اپنے ایک پلیٹ فارم دینا پڑے گا، ایک اچھا امیج دینا پڑے گا. امیج بلڈنگ، وہ امیج بلڈنگ ہے. اپنی امیج بلڈنگ چھوڑو، پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ کام کرو. پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بلڈ کرو. اپنے لگے ہوئے اپنے میں اداروں سے کیا فرق ہوتا ہے؟ پاکستان ہے تو ادارے ہیں، اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ادارے نہیں ہوں گے. پاکستان کا امیج بہتر ہوگا تو ہر ادارے کا امیج بہتر ہوگا. اگر پاکستان کا امیج خراب ہوگا تو جتنے مرضی آپ باتیں کر لیں، آپ کا امیج کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. اس طرح کے فیسٹیول ہونا، سب کچھ کرنا بڑی اچھی بات ہے. جیسے بسنت کا میلہ ہوتا تھا، وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو قانون کے دائرے کے اندر نہیں کیا تو جو معاملات پیش آتے ہیں اس پہ وہ بسنت کے میلے کو ختم کر دی. یعنی لوگ اب انٹرٹینمنٹ کہاں کریں، کیا کریں؟ وہ کوئی بات ہو، کوئی بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ اسلام کا تھپا لگا کے اس پہ وہاں جا کے یہ زومبی اسٹائل جو لوگ ہیں ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. آگے یہ معاملہ تو ہوتے ہیں. ہمارے تو یہ فیسٹیول پتا کیا ہو گیا، پاکستان کا نیشنل فیسٹیول کیا ہو گیا کہ توہین مذہب کے نام کے وہ لوگوں کو زندہ چلاؤ، یہ فیسٹیول ہے. یا یہی ساری بڑی وجہ، یہی وجہ کہ ایک وہ ملک ہے جس کی آبادی 1.45 ارب آبادی، اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان کے 7-8 گنا زیادہ آبادی ہے. اور یہاں پہ ہماری آبادی چیک کر لو، یہاں پہ ہمارا ایک ہی فیسٹیول نہیں کام کا نہیں ہے جس کو ہم فخر سے بیان کر سکیں. تو یہی بات ہے بھائی، زیادہ جب باہر ہمارے جو لوگ جو ہیں، جو ینگ جنریشن میں چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اس سے بڑی کی بات ہی کوئی نہیں. اس سے میری درخواست ہے بھائی اس بارے میں سوچیں. پھر میں بار بار کہتا ہوں، میری اہمیت کوئی نہیں ہے، میری خدمات آپ کے آگے حاضر ہے. میری کوشش یہی کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے وہ بیج بوئیں جسے جو درخت ہو گئے نا اس سے چھاؤں بھی ہے، ان کا پھل بھی مل سکے، کم از کم ہمارا کسی بات شکریہ ادا کر سکے. بھائی جان میری آپ سے یہ درخواست ہے، میری آپ سے بار بار یہ درخواست ہوتی ہے، اور میری ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ درخواست ہے. خودی کو کار بندے طرح کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اینڈ میری کو ایسی بات جو آپ کو اچھی لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.